अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, सबसे पहले आपको GTV न्यूज़ की जानिब से दिली ईद मुबारक। हम उम्मीद करते हैं कि आज के दिन आपका इंतहाई शानदार गुजरा होगा, आपने ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय किया होगा, सुन्नत इब्राहिमी भी आपने अदा की होगी, गोश्त की तकसीम और उसके बाद बारबेक्यू और तिक्कों से लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे, अपने प्यारों से मुलाकातें भी होंगी, यारों दोस्तों के साथ महफिल और गपशप भी लगी होगी। तो इसके हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला इसी हवाले से जारी रखेंगे। तो मैं स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करवा देता हूँ। हसन बेग साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और उसके साथ साथ मज़हर बल्लाह साहब, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मज़हर बल्लाह साहब का हम ख़ुसूसी पैगाम इसमें इंक्लूड करते हैं, और फिर बल्लाह साहब से जानेंगे कि बल्लाह साहब की ईद कैसे गुजरी, बिलखुसूस ईद का पहला दिन उन्होंने किस तरीके से गोश्त से और मुख्तलिफ खानों से वो लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो सबसे पहले बल्लाह साहब का ख़ुसूसी पैगाम। वतन से मोहब्बत से जुड़ा हुआ जो पैगाम है वो ईद के दिन भी जारी रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस अजीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। बाकी आज ईद का दिन है, भट्टी साहब ने मुबारक दे दी है, हमारी तरफ से भी मुबारक कबूल करे। अल्लाह ताला आपको अच्छी ईदें देखना नसीब फरमाए। बल्लाह साहब, आज के दिन लोगों ने कुर्बानी की, ये कुर्बानी काफ़ी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुश्किल भी थी, आगे चल के हम बात भी करेंगे, थोड़ा सा महंगाई का भी मामला था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका ईद का पहला दिन कैसे गुजरा, आपने कुर्बानी के हवाले से क्या एहतमाम किया हुआ था, और किन किन खानों से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए? आपकी सेहत से तो वैसे लगता है कि आप काफ़ी खुश खुराक भी हैं। सेहत से लगता है बस खुश खुराक नहीं हो इतना, लेकिन चले ठीक है, ये भी एक पर्दा है खुश खुराकी का। गुजारिश ये है भट्टी साहब, इस दफ़ा ना जी, जब हम बकरे ख़रीदने गए तो एक एहसास हुआ जी, कि मुल्क में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। पहले लोग ज़्यादा ख़रीदार थे, अब कम हो गए हैं। ज़ाहिर है उसमें महंगाई का दखल है, लोगों के पास इतने सोर्सेज नहीं रहे कि वो ख़रीदारी कर सकें। अच्छा, फिर बाज़ारों में भी ख़रीदारियाँ नहीं हुई, तो गुजारिश ये है कि एक तो बकरे बहुत महंगे, सही, बाकी जो मोटी कुर्बानी जिसको हम कहते हैं, गाय या बैल या ऊँट, वो भी महंगे। वो बकरे अब मैं अगर अपने बचपन की बातें करूं तो आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, हसन बेग साहब भी मजाक उड़ाएंगे, और कौम भी, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हम जो बकरा ख़रीदते थे, अच्छा जी दुम्बा ले लिया जी 200 का 250 का, अच्छा बड़ा महंगा बकरा लिया है, बहुत बड़ा बकरा, तो 400 का बकरा ले लिया, और आज 400 का तो आधा किलो गोश्त भी नहीं आता। वो मतलब हमारी इन बातों को लोग समझेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं या मजाक है। बालों के रंग से नहीं लगता कि आपने 200 के भी बकरे खरीदे हैं। ये क्या माजरा है, थोड़ा इसमें भी रोशनी डालिएगा। ये वो जो आपने शुरू में कह दिए ना जी कि खुश खुराकी, जी तो खुश खुराकी है इसकी। अच्छा, वेरी गुड। ईद अच्छी गुजरी। नहीं, वो जो आपने बात की है ना, सॉरी टू कट यू, नहीं वो गालिब का एक शेर भी है ना, क्यों बल्लाह साहब हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। बड़ी गहरी बात कर दी बेग साहब ने, बिल्कुल देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला। जी, तो बल्लाह साहब थोड़ा नाज़रीन को बताइएगा, लोगों की इंटरेस्ट होगा इस मामले के अंदर भी, कि बल्लाह साहब चूँकि खुश खुराक भी हैं, तो बल्लाह साहब की अपना भी प्लान होगा कि कुर्बानी करनी है, और हम लोगों के अंदर भी एक रवायत है, कुर्बानी हो गई तो रानी गायब कर दी, कुछ फ्रिज में चली गई, फ्रीज़र में, कुछ वो डायरेक्ट ही बारबेक्यू बनने चली गई। आप क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं गोश्त की तकसीम में और गोश्त के मुख्तलिफ खाने बनवानों के लिहाज से, और आपने कौन कौन से जानवर ख़रीदे इस मरतबा बकरा ईद पे? पहले तो जानवरों का आपको मैं बताऊँ जी। किस्सा ये हुआ भट्टी साहब के, मेरे छोटे भाई, आप भी जानते हैं, बेग साहब भी, अमार बरलास साहब और मैंने एक मीटिंग की, ठीक है, कोई ईद से पहले 8-10 दिन। तो उनका ये ख्याल था कि एक बकरा ले लेते हैं जी, और एक गाय ले लेते हैं, ठीक है, बैल ले लेते हैं। मेरा ये मौक़िफ़ था कि नहीं, हमें बकरे ही लेने चाहिए। अच्छा, वो कहने लगे क्यों जी? तो मैंने कहा भाई देखो, एक हमारी बहन आजकल बरतानिया से आई हुई है, तो उसका बेटा भी घर में है, फिर अमार साहब का बेटा भी घर पे है, तो मैंने कहा एक बकरा आ गया
تو یہ دونوں لڑیں گے. ٹھیک ہے. وہ کہے گا میرا بکرا ہے, وہ کہے گا میرا بکرا ہے. تو اس لڑائی سے بچنے کے لیے یہی کرتے ہیں کہ بکرے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم نے بکرے لے لیے. ٹھیک ہے. اب وہ جو لڑائی تھی وہ نہیں ہوئی ان کی. ٹھیک ہے. تو بڑے آرام سے بکرے ذبح بھی ہو گئے. باقی جو کھانے ہیں جی وہ آج دوپہر کو ہمارے گھر میں جی عزیز رشتہ دار اور دوست احباب بلائے گئے تھے. رائٹ. تو بڑی گپ شپ بھی رہی. اچھا پھر ایک اور ہے جی پاکستان میں, آپ بھی اتفاق کریں گے بیگ صاحب بھی, کہ جیسی مرضی محفل ہو جی وہاں سیاسی گپ شپ ضرور شروع ہو جاتی جی بالکل ایسے. اور ایسے لوگ بھی سیاسی گپ شپ شروع کر دیتے ہیں جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اللہ صاحب میں یہی انٹرپٹ کروں گا, یہیں سے میں آپ کو کویسچن لوں گا کہ عید کے موقع کے اوپر آپ نے کس قسم کی سیاسی گپ شپ کا انجوائے کیا یا انگیج ہوئے, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے. ذرا میں حسن بیگ صاحب کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. حسن بیگ صاحب کیسے گزرا آپ کا عید کا پہلا دن, اور عید کے اوپر آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے جانوروں کی خریداری سے لے کے قربانی, گوشت کی تقسیم, ملنا ملانا, کیا روٹین رہی آپ کی؟ اچھا بھٹی صاحب, بات یہ ہے کہ عید تو میرا خیال ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے بنیادی طور پہ. اب ہم چونکہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن ہمارے بچے ہیں. اب وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے عمار, لیکن میری اب عید ہوتی ہے, ہماری بھی عید ہوتی ہے لیکن عید اپنی جگہ پہ, لیکن بچوں والی عید جو ہے اور مجھے کچھ ابھی فیملی میں سے کچھ لوگوں سے ابھی عیدی بھی ملتی ہے, تو لہٰذا میں بھی اس کیٹیگری میں ہوں. بہت اعلیٰ, یو آر ویری لکی. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جی میں بتا رہا تھا کہ بریک میں میں نے برلاس صاحب سے بھی عیدی مانگ لینی ہے. عمار جو ہے پروگرام کے اختتام پہ آپ سے بھی لے کے جانی ہے. حاضر صحیح. وہ بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے عمار, جی وہ بڑا انسسٹ کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے تو قربانی کرنی ہے اور بکرا لے. تو اس بار بھی یہی ہوا کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی اور برلاس صاحب نے بات کی, جو سچی بات ہے بڑی مہنگائی ہے جی, اور کہیں پہ بھی آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بکرا جو ہے نا 50-60 ہزار 70 ہزار سے کم نہیں ہے. یہ کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو لوگ پتہ نہیں شو شاہ کے لیے یہاں پہ لاکھوں میں وہ ایک نیوز بھی دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی, 70 لاکھ کا ایک بیل جو ہے نا وہ نظر آیا کہ جی یہ 70 لاکھ کی پتہ نہیں قربانی کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کی کرتے ہوں گے. لیکن بہرحال ہم نے بکرا لیا اور وہ کوئی ہمیں مل گیا اراؤنڈ 55,000 کا. اچھا بڑے خوش قسمت ہے آپ. جی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایئر فورس پی اے ایف والوں کا ایک وہ لگا ہوا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں, شاید آپ نے وزٹ کیا یا نہیں کیا. ان کا ایک باقاعدہ علیحدہ جانور ہیں, بکرے ہیں, اور وہ تول کے دیتے ہیں. اچھا ویری گڈ. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ 1100 روپے پر کلو کے حساب سے مل گیا, تو اس وجہ سے وہ مناسب ہو گیا. ہم نے سمجھا لاسٹ ٹائم تو میں نے اپنے گاؤں سے منگوایا تھا, تو بہرحال وہ آ گیا. بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اچھا وہ اس کو پیار ہو جاتا ہے, اور سچی بات ہے ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, اس بار بھی یہی ہوا. وہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے, اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کو چارہ ڈال رہا ہے, اس کو مطلب ہے اچھا کرتے کرتے وہ اس کو اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ جس وقت ہم اس کو قربانی کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ جب خون بہتا ہے تو وہ غریب بڑا روتا ہے. سچی بات ہے کہ بڑا دل دکھتا ہے. اس بار میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی بیٹے کو. میں نے کہا بیٹا ایسے کرتے ہیں کہ مختلف سکیمیں چل رہی ہیں آن لائن, آپ جو ہے نا کوئی 40,000 50,000 کا جو ہے نا 30,000 کا نہیں 40,000 کا جو ہے میٹرو والے بھی کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ قربانی وہ کر دیتے ہیں, وہ گوشت دے جاتے ہیں شام میں, تو وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. سیلانی والے بھی ہیں بالکل ایسا ہے, لیکن وہ نہیں مانا. اس نے کہا نہیں بکرا ہم نے اپنا لینا ہے. وہ اب بکرا جب لے آئے تو ظاہر ہے وہ جو بھی صورتحال وہ جو خون بہا ہے اس کا. اسے فاسٹ اقدامات کرنے چاہیے. میں اپنی بچپن کی اگزامپل آپ کو بتانا چاہوں گا. صحیح. بچپن میں نا مجھے سب سے جب پہلے میں نے جانور کا شوق ہو, مرغی کی چوزے تھے, تو میں نے پالنا شروع کیا. مجھے اتنی اس سے اٹیچمنٹ ہوتی تھی کہ میں سونے سے پہلے اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک میں اس چوزے کو ساتھ نہ سلاؤں. اور اس کے بعد اس کی اتنی میں ٹیک کیئر کرتا, اس کو سارا دن کھلانا. اور جب اس کے چوزے کو ایک دفعہ اس کی کوئی ڈیتھ ہو گئی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کئی دن تک میں ایک صدمے کی حالت میں رہا. تو بڑا پیار ہو جاتا ہے اور بڑا وہ, تو میرے خیال میں احتیاط کرنا چاہیے بچوں کے سامنے, ان کے جذبات کا جو ہے نا وہ خوب نہیں ہونا چاہیے. اب لیکن وہ کیا کریں, وہ یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے لے وہی ثواب. الٹا تو ہم نے وہ مطلب قربانی بھی کر دی, ثواب بھی لے لیا, اس کو ذبح بھی کر لیا. بھٹی صاحب میرے ہم معاملہ الٹ ہے. اچھا میرا بھتیجا ہے 4
4.5 سال کا مسٹر علی واحد برلاس، تو وہ نہیں بھائی گھبراتا، وہ تو بکرے کے ساتھ اٹیچ بھی ہوتا ہے لیکن قربانی کے وقت بھی وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کہتا میں نے قربانی کر دی ہے، اب میں اس کا تکہ کھاؤں گا، اب بوٹی کھاؤں گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے برلاس صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے جو ہم سرائکی سائڈ کے ایریا کے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں نا، ہم بڑے نرم دل ہیں۔ اب برلاس فیملی کا بچہ ہو، جنگجو طبیعت رکھتا ہوگا تو اس کے لیے تو ایک بڑا ایڈونچر ہے جی، تو یہ بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں ویسے، بابر جو ہے نا وہ اس کی روایت اور تیمور کی، تو وہاں سے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بچہ صحیح اس پہ کام کر رہا ہے، تو ابھی تک وہ جینیٹکلی جینز میں چل رہا ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، ڈی این اے ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار پروگرام کے اندر ہم نے کوئی ڈفرینٹ ایسی اوپینین لی ہے نا پولیٹیکل سائڈ کے اوپر، ظاہر ہے ہم سب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، تو مختلف مواقع کے اوپر برلاس صاحب کے اندر ہمیں نا وہ جنگجو ایک طبیعت ہمیں دکھائی دی ہے، صحیح مطلب ان کے انداز میں۔ اور انٹرسٹنگلی ہمارے میں ضرور یاد میں مس کر رہا ہوں، ہمارے اور ایک ساتھ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں علی رضا علوی صاحب، وہ یہی موجود ہوتے ہیں آپ کی سیٹ کے اوپر اس وقت، وہ زیارات کے اوپر بیرون ملک کے، انہوں نے عید بھی وہی سیلیبریٹ کی ہے، تو وہ ان کو برلاس صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ تو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ بتا رہا ہوں برلاس صاحب کی جنگجوانہ طبیعت کی، ہمارے ناظرین بھی اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ تو علوی صاحب نے جب برلاس صاحب کے نقطہ نظر سے سخت اختلاف کرنا ہو اور کوئی بہت سخت آرگومنٹ دینا ہو، تو جیسے میں نے ان سے کویسچن کرتا تھا تو سب سے پہلے نا وہ برلاس صاحب کی طرف یوں دیکھتے تھے۔ میں نے ان سے سوال کر لیا، میں نے کہا علوی صاحب کچھ میرے سوالات کا جواب دینے سے پہلے برلاس صاحب کی طرف یوں کر کے ٹیڑھی آنکھ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پٹی صاحب تمہیں صحیح گل دسا، وہ میرا جواب میں سوچی بیٹھا ہوں، جواب ہے بڑا سخت، تو مینوں ڈر ہوندا ہے کہ برلاس صاحب کو سن نہ مار دے۔ یہ ایگزیکٹلی اب وہ موجود نہیں ہے، تو یہ میں برلاس صاحب کی ایک جنگجوانہ طبیعت کے اندر جو ہم نے اچھا میں نے میرے بھی بھائی ہیں تو میں نے تو ہمیشہ بالکل ڈیفرنٹ شفقت والا روپ دیکھا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ پیار سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹک لائف میں لانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے، وہ ایک علیحدہ پوری کہانی ہے۔ میں تو یہ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، سب کے ساتھ ان کا ہم سب کے ساتھ بڑا پیار بھرا تعلق ہے، لیکن وہ جو آپ نے پیچھے سے ایک جینیٹکلی چیز آ رہی ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو بھی، جیسے علوی صاحب ذہن میں رکھتے ہیں، کسی وقت ٹریگر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، یہاں پہ بریک لیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، قربانی کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی، کچھ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سیاسی چٹخارا بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں عید کا دن، پہلا دن کیسا گزرا، ہم نے بھی بڑا انجوائے کیا اور آپ بھی یقیناً اس وقت بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور میرے خیال میں مختلف گھروں کے اندر اس وقت بھی باربیکیو، تکے اور مختلف ڈشز، کڑھائی گوشت اور شنواری، مختلف ڈشز بنی ہوں گی اور آپ لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، یقینی طور پہ آپ لطف اندوز ہوئیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، چونکہ عید کے موقع پر بہت سے لوگوں کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل بھی رش کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا حفظان صحت کے مطابق کھائیے گا۔ برلاس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، قربانی کی جانوروں میں شو آف کرنے کا سلسلہ ہمارے سوسائٹی کے اندر بہت بڑھتا جا رہا ہے، مہنگے جانور آپ ضرور خریدیں، پھر اس کو جس طریقے سے ہم شو آف کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس میں، بہت سے لوگوں کی دل آزاری بھی اس سے ہوتی ہے، یہ طرز عمل کیسا ہے؟ اور اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد گوشت کی جو طریقہ کار ہے سنت کے مطابق تقسیم نہ کرنا، یہ بھی ایک بڑا المیہ بن چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئے ہم نے گوشت کچھ بانٹ تو دیا ہے، لیکن ایسے حصے جو ران ہے، پوری ران باربیکیو اس کا روسٹ کروا لیں، ران کو فریزر میں لگا دیں، پھر جو اس کی سپیرٹ تھی، جو آبجیکٹیو تھا، اور ایسے موقع کے اوپر جو لوگ آج کل کے دور کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں شاید اس سال میں ایک دفعہ ہی ان کو بکرے کا گوشت کھانے کو ملتا ہو، ان کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بٹی صاحب جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب دیتا ہوں جی، پھر ایک سوال میں آپ سے کروں گا۔ لازمی جی، آپ کا حق ہے۔ یہ آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں شو آف کرنے کا بڑا غلط رواج ہے جی، اس سے دیکھیے کئیوں کے دل ٹوٹتے ہیں اور خواہ مخواہ بہت سے لوگوں کو احساس محرومی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کا جو شو آف کرنا ہے وہ ایک متکبرانہ سوچ یا آپ اس کو کہہ لیں کہ تفاخرانہ سوچ ہے جی، جو نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی تو نام ہی عاجزی کا ہے، جی،
تو اس میں عاجز ہونا چاہیے انسان کو، یقیناً، اور قیمتوں کا بڑھا چڑھا کے اعلان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا یہ رواج ہمارے ہاں بالکل درست ہو گیا ہے، اس میں فریج اور فریزر کا بھی بڑا قصور ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور جو شرعی اصول ہے اس کے مطابق وہ 3 حصے نہیں کرتے جی، کہ یہ عزیز و رشتہ داروں کا ہے، یہ اپنا ہے، اور یہ معاشرے میں ایسے طبقات کا ہے جو قربانی افورڈ نہیں کر سکتے۔ مگر ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے طبقات کو نظر انداز ہی کر دیتے ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے فریزر اور فریجوں میں گوشت بھر دیتے ہیں۔ حالانکہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ تقسیم کر دیں۔ جی، یہ فریجوں میں مہینہ 15 دن گوشت رکھنا یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا عمل نہیں ہے۔ پھر خاص طور پر آپ کے شہر میں تو بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں ملتان میں، ران روسٹ کرائیں فلانی جگہ سے، ران روسٹ، پورا خانے وال روڈ بھرا ہوتا ہے۔ اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کراچی اور لاہور میں اور پنڈی اسلام آباد میں یہ جو علائشیں ہوتی ہیں جسے ہم اوجڑی کہتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، لیکن ملتان والے لوگ اوجڑی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میں خود ایک مرتبہ عید کے دوسرے تیسرے دن ملتان گیا تو جاوید ہاشمی صاحب جو سیاستدان ہیں انہوں نے بڑے اہتمام سے اوجڑی کھلائی۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ ملتان والے اوجڑی کیوں کھاتے ہیں اور باقی شہر جو ہیں وہ اس سے مستفید کیوں نہیں ہوتے؟ بیگ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، عید کے موقع کے اوپر آپ کا جو ایک روٹین رہی ہے، اپنے سرکل میں کس لوگوں سے ملتے ہیں، کھانوں کا کس طرح فیملیز کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، کوئی اسپیشل کوئی پارٹی کرتے ہیں، کوئی اسپیشل ڈش آپ تیار کرواتے ہیں، آپ کا عید کے والے دن پہلے دن بالخصوص یا فیملی میں سے کسی کے لیے آپ کو دعوت کرتے ہیں، یا کس طریقے سے پہلے دن کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں فریضہ قربانی ادا کرنے کے بعد؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ اوجڑی والا کنسیپٹ جو ہے نا، وہ مظہر برلاس صاحب نے جو پوچھا ہے، مجھے تھوڑا سا اس کوسچن میں نا ایک چیز جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو کھانے سے کوئی پرابلمز تو نہیں ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے اٹ از ون آف دا ڈشز آل اوور دا ورلڈ، جیسے مختلف ڈشز ہوتی ہیں، آپ فلپین میں جائیں، چائنا میں جائیں، یا امریکہ میں جائیں اور آسٹریلیا میں جائیں تو وہاں کی اسپیشل ڈشز ہوں گی۔ میرا خیال ہے ملتان کی یہ اسپیشلٹی ایک ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ، لیکن یہ ہے۔ ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا، جس طرح ہم نے ایک عرب ڈش ہے جس کے اندر وہ پورا بکرے کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی آنکھیں، سیری، سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، چیزیں ہوتی ہیں اور چاولوں میں۔ تو ہمارے ہاں مطلب پاکستان میں ٹرینڈ ہے، وہ کوئی ایسے ڈش بنانے کو تیار نہیں ہوتا جس کے اندر جب ان کے سامنے پڑا ہو تو بکرے کی آنکھیں بھی اس کے اندر موجود ہوں، اس کا سر بھی پورا سلام۔ تو میں کہتا ہوں ہر علاقے کی کچھ، ہر علاقے کا اپنا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آپ پوچھ رہے تھے، اچھا ہمارے ہاں تو میرے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر میں اپنے دیہات میں چلا جاتا ہوں، جو کہ میں اس بار تو نہیں گیا، تو وہاں پہ تو ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہے کہ وہ آپ جو ہے نا دوستوں یاروں میں مل رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، چونکہ ہم یہاں سے اسلام آباد سے گئے ہوتے ہیں ڈی جی خان، تو یہاں پہ جب رہتے ہیں تو پہلے دن جو ہے وہ دوستوں کو along with their families ہم بلاتے ہیں، اور وہ گوشت، سچی بات ہے، ایک تو جو ہے وہ 1/3 والی جو بات ہے وہ تو ہم پہلے دن دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ سچی بات ہے غربت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ فقیر جو ہے نا بہت زیادہ آتے ہیں مانگنے والے، اور آپ کا گوشت اتنا نہیں ہوتا کہ آپ سب کو دے سکیں۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن اور دوسرے دن میں سارا گوشت فریج میں کوئی نہیں رکھتے، اور پہلے دن جو ہے فیملیز آ گئیں، دوست آ گئے، آپ جیسے بلال صاحب جیسے، تو ہم نے ان کے ساتھ عید منا لی وتھ فیملیز، بچوں کے ساتھ منا لی، اور وہ گوشت کی بھی یوٹیلائزیشن ہو گئی، اور دوسرے دن ان کے گھروں میں چلے گئے۔ تو یہ بیسیکلی روٹین ہے یہاں اسلام آباد میں رہتے ہوئے۔ میں ساتھ یہ جاننا چاہوں گا، جو آپ کے یہاں سیٹنگ ہوئی، آج کے دن ہوئی یا کل بھی ہوں گی، جی، اس موقع کے اوپر ماضی میں مختلف عید کے مواقع کے اوپر جب کھانے کے ٹیبل پر کھانا سج چکا ہوتا ہے، وہاں کچھ سیاسی موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں، کیا پہلے ہوتے تھے؟ اور آج کے دن بھی کوئی آپ نے سیاسی موضوعات کے اوپر، حالات کے اوپر ڈسکشن کی؟ بڑا مطلب ہے پاکستانیوں کا ویسے بھی ایک بڑا اچھا مشغلہ ہے
پاکستانی جو ہے نا جہاں بیٹھیں گے پتہ نہیں یہاں پہ پولیٹیکل سچویشن ایسی رہی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری، پتہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں ہمارا سب سے کھانا ہضم ہی نہیں مشغول ہوتا، ترین گلے سے چیز نیچے جو نہیں ہے اترتا، وہ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس آپ موقع پہ بھی آپ سچی کے بات گھر پہ آج کے دن کیا ڈسکس ہوا، تھوڑا ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین کو. آج جو سب سے ہارڈ ٹاپک تھا وہ دو تھے. ٹھیک ہے. ایک تو یہاں پہ آئی ایس پی آر کی جو ہے 26 جون کو جو پریس کانفرنس ہوئی 26 کو آئی ہے، اس پہ زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی بڑا سخت ایکشن جو ہے نا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن میں لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ریپرکشنز جو ہے وہ جو لوگ ملوث تھے یا جن کو پکڑا گیا ہے یا 102 لوگوں کا نام لیا گیا ہے تو ان پہ بھی آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کوئی یہ جو ٹوٹل اثرات ہیں وہ سویلین سائڈ پہ بھی ہوں گے. اگر انہوں نے اپنے گھر کو اس طریقے سے صاف کیا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری تھا تو اس لحاظ سے یہ زیادہ ڈسکس رہا ہے کہ ہوگا کیا الٹیمیٹلی آنے والے دنوں میں پالیٹکس کیا رخ اختیار کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکس ہو رہا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو اور مریم نواز اور پرائم منسٹر صاحب سارے آپ کو پتہ ہے یو اے ای میں دبئی میں اکٹھے ہیں، اور وہ آج کل میٹنگز ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں. اور لوگوں نے آپ سے سوال کیا کی جو بات ہو رہی ہے اب، لیکن فیصلہ جو سچی بات ہے ہمارے دوستوں میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یہ نہیں ہو سکا کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے یا بلاول بھٹو ہوگا یا کوئی اور ہوگا. یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا، یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ڈسکشن بہت ہوئی اور میرا یہ خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ لیٹس ہوپ جو ایک فیئر مجھے ہے ذاتی طور پہ وہ دوستوں میں بھی ڈسکس ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ کرے وقت پہ الیکشن ہو جائیں. کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان میں جس طرح کی ایمرجنسی سچویشن چل رہی ہیں، جس طریقے سے ہمارا پولیٹیکل ماحول ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے اکنامک لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی پاکستان بڑی سچویشن میں ہے. ابھی آئی ایم ایف نے ایک وہ کیا تو ہے، اشارہ دیا ہے کہ پرابیبلی ایس ایل اے جو ہے نا سٹاف لیول ایگریمنٹ پرابیبلی وہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ شاید ان کا ہمیں دے دے. اگر نہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پاکستان کے لیے معاشی مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں، سیاسی آلریڈی چل رہی ہیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ذاتی طور پہ کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہونے تو نہیں جا رہی کہ آنے والے دنوں میں ہم یعنی منہ تکتے رہ جائیں کہ الیکشن ہونے تھے اکتوبر نومبر میں اور یہ بہت آگے چلے گئے ہیں. یہ ایک سچویشن جو ہے نا میرا ذاتی فیئر ہے. تو آپ کے کھانے کے ٹیبل پر بڑی ڈسکشنز ہوئیں اور ذاتی فیئر بھی آپ نے اپنا شیئر کیا ہمارے ساتھ. اور بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد برلاس صاحب سے جانیں گے انہیں بھی کوئی سیاسی طور کے اوپر کچھ خطرات دکھائی دے رہے ہیں کیا الیکشن وقت پر ہوں گے، اور جو دبئی کے اندر بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کیا وزیراعظم مستقبل کے وزیراعظم کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے، یہ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہم ڈسکشن جاری تھی عید کے حوالے سے تو ہم نے بات چیت کی، تو اب تھوڑا سا ہم برلاس صاحب سے جان لیتے ہیں کہ برلاس صاحب بیگ صاحب کو کچھ خطرات دکھائی دے رہے ہیں سیاسی لحاظ سے کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی فل تیاریوں میں ہے، فل انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ الیکشن موڈ میں ہم آگے ہیں، ہم اپنی تیاری کر چکے ہیں، ہم الیکشن میں جائیں گے. الیکشن کمیشن کو بھی اب انہوں نے امپاور کر دی ہے. اور بالخصوص عید سے پہلے جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی، صدر کا اختیار الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا واپس لے کر الیکشن کمیشن کو دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو سیاستدانوں کی نااہلی کی مدت تھی 5 سال تک اس کو لمٹ کر دیا گیا. تو جہانگیر ترین اور نواز شریف اب آنے والے دنوں میں سیاست میں ایکٹیولی دکھائی دیں گے. تو دبئی کے اندر کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور سیاسی لحاظ سے حالات آپ کو کس جانب دکھائی دے رہے ہیں کہ بالخصوص الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو جو پہلے بات ہو رہی تھی نا، ڈسکس ہو رہی تھی کہ سیاسی گفتگو کیوں ہوتی ہے. اب سیاسی گفتگو آپ لوگوں سے اس لیے لوگ زیادہ کرتے ہیں. نمبر 1، آپ تو ویسے ہی جرنلسٹ ہیں، بیگ صاحب میں ہم سارے اس شعبے سے ہیں،
اور ہمیں لوگ پوچھتے ہیں عید کے دن کہ جناب آپ کے پاس تو اندر کی باتیں ہیں، آپ بتائیں. جی اچھا ویسے بھی کوئی اسلام آباد میں رہنے والا ہو اور وہ عید کرنے ڈی جی خان چلا جائے یا ملتان چلا جائے یا سیالکوٹ چلا جائے، لوگ سوال کرتے تو اس سے پوچھیں آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں جی، آپ کے پاس زیادہ خبریں ہیں. اچھا حالانکہ صحیح بات ہے. نا؟ ہاں بالکل، یہ لوگ لوگوں یہ کا سمجھتے ہیں کہ ہم روز جو ہے نا وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے. اچھا یہ ایک لوگوں میں تاثر ہوتا ہے کہ جی ابھی مثلا ظاہر ہے لوگ اپنے ملک کے بارے میں فکر مند ہے، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے. اس میں کوئی تو آپ سے ملتان کے لوگ پوچھتے ہوں گے جب بھی آپ ملتان جاتے ہیں، جی بالکل، او جی بھٹی صاحب آپ تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس اندر. اچھا وہاں کا جرنلسٹ بھی یہ پوچھتا ہے. جی عام شہری تو عام شہری رہا نا، وہاں کا جو جرنلسٹ ہے وہ بھی آپ سے پوچھے گا کہ جی آپ تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہاں تو ساری خبریں ہیں، تو کیا بن رہا ہے. اچھا یہ ایک ایسی بات ہے کہ شاہزیب خان زادہ کا پروگرام کیونکہ وہ کراچی سے کرتا ہے جیو پہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات وہ حامد میر صاحب کو یہاں سے لے رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ ذرا بتائیں وہاں کیا چل رہا ہے. بالکل ایسا ایک سائیکولوجیکل ریزن ہے، درست کہہ رہے ہیں آپ. اب آ جائیے یہ جو بات بیگ صاحب نے جو اس خطرے کا جی یا خدشے کا اظہار کیا وہ درست ہے، اور یہ جو بیٹھک لگی ہے دبئی میں جی عید سے پہلے، جی اس میں یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. اوکے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے سمیل ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سارا بوریا بستر ہی لپیٹ دیا جائے. چونکہ سب کچھ کرنے کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے ظاہر ہے حکومت کی مخالف ایک جو پارٹی ہے یا سیاسی قوت ہے، اس کا ووٹ بینک کم نہیں ہو رہا، وہ بڑھ رہا ہے. اور جب آپ سب کچھ کر لیں، سارے پتے کھیل لیں، اس کے بعد بھی آپ مخالف کو چت کرنے میں ناکام نظر آتے ہوں تو پھر آپ راستہ کوئی اور ڈھونڈتے ہیں. تو لیکن اس راستے پہ چلتے ہوئے ان دونوں جماعتوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلا صاحب، نہیں، پھر نقصان ہی ہوگا. اس چکر میں یہ بہت سی باتیں ایسی کر لیں گی کہ پھر تیسری قوت کو جواز مل جائے گا. اب جو معاشی مشکلات ہیں وہ ایک بڑا جواز ہے، الیکشن کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہماری مشکلات بہت بڑھ جائیں گی. تو آپ اپنی معیشت کو سدھاریں گے یا سیاست کو سدھاریں گے؟ اور اگر آپ نے الیکشن کرا دیے اور اگر الیکشن میں دھاندلی ہو گئی جس کے امکانات ہیں تو پھر آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام رہے گا. اس کے بارے میں شاید خاقان عباسی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر الیکشن ہو کے بھی سیاسی عدم استحکام رہنا ہے تو پھر معیشت کیسے سنبھلے گی؟ معیشت اس ملک کا ایک بڑا سوال ہے جس کا حل نہیں ہے لوگوں کے پاس، بلکہ لوگ اب پوچھیں وزیر خزانہ سے تو وہ تھپڑ رسید کرنے پہ تل جاتے ہیں. بیگ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر معاشی حالات خراب ہوں تو کیا اس بات کا تقاضا وہ کرتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں اور غیر یقینی صورتحال اور بڑھے، یا اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جو اب دکھائی دے رہے ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام آنے سے ہمارا جو معاشی عدم استحکام ہے وہ بھی کم ہو سکے گا؟ بالکل آپ کی صحیح آبزرویشن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر آپ معاشی نظام، چونکہ یہ جو پوری ایک ٹرین ہے اس کا جو مین انجن ہے کسی بھی ریاست کا وہ اس کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ابھی تک اگر ہماری اکانومی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکی، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا پولیٹیکل سسٹم سٹیبل نہیں رہا، اور اسی وجہ سے ہی ہمارا اکانومی، ہماری معاشی صورتحال بھی بڑی خراب رہی. میں یہ سمجھتا ہوں فوری طور پہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، ایک پولیٹیکل مستحکم حکومت آنی چاہیے، اس کے بعد ایک لانگ ٹرم اکنامک پلان آنا چاہیے. ایک وہ جو میثاق جمہوریت کی طرح میثاق معیشت کی بات ہوتی ہے، آئی ایم شور کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس پہ ڈیفینیٹلی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی بہت دفعہ کہا اور نواز شریف صاحب کا بھی بڑا تجربہ ہے اور ان کا اعتماد بھی ہے لوگوں کا اس پہ، اسپیشلی بزنس مینوں کا.
کہ وہ ایک ایسے طبقے سے ہیں تو وہ آ کے معیشت ہمیشہ ٹھیک کرتے ہیں، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات ہمیشہ انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس کو ملا کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے الیکشنز وقت پہ ہو جانے چاہیے، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھیں، مساق معیشت کے تھرو یہ ایک پلان آؤٹ کریں 15-20 سالوں کا، پھر ہی جا کے یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کے ذرائع، کوئی جیسے سی پیک ہے، اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ان کو ریوائیو کریں۔ میں آج ہی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کو، جو ہمارے منسٹر فار پلاننگ ہیں، ان کو چائنا نے کہا کہ یہ بیسیکلی ہیرو ہے سی پیک کا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جب بھی آئے، پہلے دور میں بھی آج بھی، وہ سی پیک پہ اسپیشلی زور دیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کو یہ BRI تھا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا، لیکن اس کو بڑے سمارٹ موو کے ذریعے میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کا بھی ہاتھ تھا، انہوں نے سٹارٹ کیا، لیکن نواز شریف صاحب اور چائنا کی لیڈرشپ نے مل کے، شی جن پنگ نے اس کو اکنامک کاریڈور کا نام دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی، معیشت جو ہے نا، وہ بنیادی طور پہ ان کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی، ڈیٹ مطلب ریٹائرمنٹ کی طرف جانا ہوگا۔ اس طریقے سے جس طریقے سے اکانومی چل رہی ہے، یہ تو یہاں پہ یہ جو اتنی بڑی یعنی 25 کروڑ عوام ہے، یہ تو یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ سول وار نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح، صورتحال بڑی گمبھیر ہے ناظرین، لیکن ضروری ہے کہ اگر آپ نے معاشی حالات کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے اشد ضروری ہے کہ سیاسی استحکام آئے، اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ مقررہ وقت کے اوپر ہر صورت صاف شفاف انداز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے عید کے باقی دونوں دن بھی بہت اچھے گزریں، آپ انجوائے کیجئے، اپنے پیاروں کو اور اپنے آس پاس سے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے، اور ہم سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ عید انجوائے کریں، لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد بریک میں مجھے بلال صاحب سے عیدی نہیں مل سکی تھی، میں بریک کے پروگرام ختم ہونے کے بعد بلال صاحب سے اور حسن بیگ صاحب سے عیدی لیتا ہوں، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے انجوائے کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔